नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और मैं हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में आपका पसंदीदा प्रोग्राम मीट द ऑथर लेकर। ये वो प्रोग्राम है जो आप सबको बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें हम आपके रूबरू पेश करते हैं एक ऑथर को, एक राइटर को, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट को, जिसकी तख्लीकात से हम आपको महसूस कराते हैं और हम ये भी कोशिश करते हैं कि आप उन तमाम उदबा और शोरा और ऑथर्स की किताबों को ख़रीदें और आप पढ़ें, ताकि आप जो हमारी ये इंडस्ट्री है, बुक पब्लिकेशन की इंडस्ट्री है, उसके फ़रोग़ में भी आपका ताउन हो सके। आइए आज मैं मिलाती हूँ आपको एक ऐसी शख्सियत से जो एक माहिर तालीम है, एक शायर है, एक अदीब हैं, एक सहाफ़ी हैं और बहुत कुछ हैं। लेकिन यहाँ मैं उन्हें पेश करना चाहती हूँ बहैसियत एक मुसन्निफ़ के। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर इमाम आज़म साहब से, जो यहाँ हमारे साथ तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इमाम आज़म साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे? बहरहाल इस खाकसार को आपने याद किया। खाकसार तो एक अदब का अदना सा तालिब इल्म है और तकरीबन बचपन से ही हेलो जी 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 हेलो सर जी बचपन से ही रॉबर्ट फ्रोस्ट की एक मशहूर नज्म है, जी जिसके 2-3 सतर मैं सुनाता हूँ। उनकी नज्म का एक कॉपलेट है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. ये मेरे जहन जी हेलो ब्यूटीफुल जी ये अशार, ये कॉपलेट मेरे जहन में बचपन से वो एक उसी के तनाजुर में कोशिश की कि अपनी जिंदगी को संवारा जाए और लोगों के सिलसिले में भी कद्दो ये किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। जिद्दोजहद की जिंदगी रही, आज भी जिद्दोजहद की जिंदगी है। बावजूदे के अब जिद्दोजहद न की जाए फिर भी काम चलेगा, चूंकि अल्लाह ने उस मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन बचपन से ये मैं सुनता आया हूँ बुजुर्गों से भी, और लोगों के अहवाल भी हैं कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। तो जिंदगी एक जिद्दोजहद का नाम है और आदमी को कोशिश और काविश करते रहना चाहिए। तो लिहाजा मैं तो एक स्टूडेंट था। मेरी तालीम, इब्तदाई तालीम छपरा के लोकमान्य माध्यमिक विद्यालय से शुरू होती है, जहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती थी। उस जमाने में घरों में उर्दू और फारसी, अरबी, अंग्रेजी की तालीम घरों पर वालिदैन तालीम देते थे। यानी उस जमाने में ट्यूशन का रिवाज बहुत कम था और घरों में जो तालीम दी जाती थी वो एक बुनियाद होती थी आगे बढ़ने के लिए। आज की जो नस्ल है 21वीं सदी में या 20वीं सदी के अवाखिर से ये तमाम चीजें बंद हो गई और ये सिलसिला बंद हो गया। तालीम तो घरों में ज्यादा हो गई, लेकिन तरबियत की कमी आज भी है और पहले भी यानी हमारे यानी अयाम यानी ये जब हम लोग सिले बलोग को पहुंचे उसके बाद जो सिलसिला आया तो ये तरबियत का सिलसिला खत्म हो गया। शुरू के दिनों में उर्दू की तालीम या फारसी की तालीम या गुलिस्ता बोस्ता अखलाकी तालीम जो बुजुर्गान या जो बुजुर्ग हजरात या घरों के जो वालदैन थे वो देते थे, तो उससे तमाम तालीम और तरबियत दोनों हो जाती थी। लिहाजा उसी के नतीजे में ये खाकसार आपके सामने है। जो कुछ है वो वालदैन की मेहनत के सिले से मैं आज उस मुकाम पर हूँ। अदब का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और कुछ करने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त मौजूदा सदी में, आज के दौर में उर्दू की हालत देखी जाए तो जड़ें खत्म हो गई, जड़ें नहीं हैं, बल्कि उनके शाखों पर हम आप पानी यानी वो उसकी पटौनी कर रहे हैं या उस पर पानी दे रहे हैं ताकि वो शादाब रहे। लेकिन जड़ अगर नहीं होगी तो वो तो सूख जाएगा दरख्त। तो लिहाजा वक्त आ गया है कि घरों में उस तरह से, जिस तरह से पहले घरों के वालिदैन तालीम देते थे या किसी भी जरिए उर्दू, फारसी या जो भी आप जबान है जिससे आपका दीन, आपकी तहजीब, आपकी सकाफत जो कुछ है वो आपके पास महफूज रहे। सिर्फ किताब पढ़ लेने से सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो ये जरूरी है और जो घरों से जा चुकी है। उर्दू उर्दू के नाम पर सियासत होती है, उर्दू के नाम पर इदारे हैं जो सरकार की तरफ से फंडिंग भी होती हैं। बड़े लोग जिनके घरों से उर्दू जा चुकी है, उर्दू मिट चुकी है, लेकिन उनकी अपनी जो सलाहियत है जिसके जरिए वो उर्दू की रोटी तोड़ रहे हैं या जो कर रहे हैं,
وہ اردو کے نام پر پیسے बंदरबाट بھی ہو رہے ہیں لیکن جڑ اس کی مضبوط نہیں ہو رہی، اور جس کی وجہ سے زبان میں جو چونکہ اردو تو تلفظ کی زبان ہے، تہذیب ہے، مشترکہ تہذیب ہے. اردو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اردو پڑھنے کے بعد احساس کمتری کے شکار ہوں. اردو پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ تمام زبانوں پر پورے طور پر قدرت رکھیں. اگر انگریزی ہو، ہندی ہو، تلاب شاہ، مردھن سا، دھن سا یا ایج واج گوج نہیں بولیں گے، انگریزی اسی انداز سے بولیں گے جس انداز سے آپ اردو بولتے ہیں. تو اردو ایک تلفظ کی زبان بھی ہے. تو ہم لوگوں نے بڑی جد و جہد کی زندگی گزاری ہے. والدین کو یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، یہ والدین کی خواہش ہوتی ہے ہر گھروں میں، لیکن اللہ نے ادب کا ڈاکٹر بنایا، وہ ڈاکٹر تو نہیں بن سکا. بہرحال تو یہ سنسکرت اسکول میں پڑھتا تھا. گھروں میں جو والدین پڑھاتے تھے ان کے زمانے میں اتنی تنخواہ نہیں تھی کہ وہ ٹیوٹر رکھ کر کے پڑھاتے، لہٰذا وہ خود پڑھاتے تھے. اور انہیں اگر وہ نہ پڑھاتے تو آج میں نہیں سمجھتا کہ آج اس طرح سے میں کچھ اپنی تھوڑی بہت اپنی حیثیت بنا سکتا. تو بہرحال میں نے کوشش کی، اور اس زمانے میں جس زمانے میں ہم لوگوں کا دور تھا اس زمانے میں میڈیا بھی اس قدر وہ اونچائی پر نہیں تھا. سوشل سائٹس یا جو بھی میڈیا ہے اس طرح سے، چونکہ وہ آپ جو کچھ لکھیں اپنی کاپی میں اپنی کتاب اس میں رکھیں، بند رکھیں. یا اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ لوگ مشورے کے طور پر، جیسے میں اردو ادبی سرکل میں نے قلعہ گھاٹ میں قائم کیا تھا جہاں میں رہتا بھی تھا، اور جامعہ اردو علی گڑھ کے مراکز چلاتا تھا. تو شہر کے تمام ادبا، شعراء اور دانشور حضرات اس چھوٹے سے کاشانہ میں حاضر ہوتے، اور سب ایک دوسرے سے ایک ذہنی میلان بھی ہوتا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا. آداب، تہذیب، باہر سے بھی جو لوگ بزرگ حضرات آتے تھے ان سے ہم لوگوں نے کچھ سیکھا. اور بہرحال تو یہ کہ بہت میں بہت نے شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اب تعارف ہمارے سامنے پیش کیا اور آپ نے اردو کے حوالے سے بہت سی قیمتی باتیں کہی. میں بس آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ نے تلفظ کی بات کہی تو، اور آپ نے اردو کو مختلف انداز میں بولنے کی بات کہی، تو یہاں پہ مختصراً میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیے انگریزی بولنے والا چاہے آسٹریلیا کا ہو، چاہے USA کا ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے بنگلہ دیش کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، انگریزی والے اسے بہت ادب و احترام کے ساتھ اپنے دائرے میں سمو لیتے ہیں، چاہے وہ جیسی بھی انگریزی بولتا ہو. لیکن ہم اردو والوں کے اندر اتنی فراخ دلی نہیں ہے. جی میں نے ہندوستان بھارت کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. یہاں جو کچھ لوگ انگریزی بولتے تھے ایج واج گوج، جی جی ہاں، اگر اردو جانتے، اردو والے اگر تلفظ کے ساتھ اردو والا کوشش کرتا ہے کہ ہم ہندی بھی بہتر طریقے سے ادا کریں، ان کے اچارن کو ادا کریں، انگریزی بھی بہتر طریقے سے ہم بولیں، یہ اردو والے کی کوشش ہوتی بالکل. جی جی ہے. جی اردو پڑھنے کا مطلب ہے کہ وہ پورے طور پر تلفظ سے واقف ہوتا ہے، اس کی ادائیگی سے واقف ہوتا ہے. اس لیے میں اردو میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو امریکہ کا اندر بولنے کا انداز الگ ہے، آسٹریلیا کا انداز الگ ہے، جہاں لوگ بولتے ہیں مختلف طرح کی زبانیں. لیکن جو میں اپنے تناظر میں، اپنے ہندوستان کے تناظر میں جو المیہ ہے آج کے دور کا، جو بہت سی باتیں برادران وطن کے ہاں جب آپ انگریزی بولیں گے یا فلاں بولیں گے، یا خود انگریزی ٹائپ اردو بولتے ہیں بعض لوگ، گھروں سے تو اردو کی کتابیں لوگ یا تو فروخت کر رہے ہیں یا گھروں سے لائبریری کو دے رہے ہیں، یا کسی کو بعض حضرات کے یہاں سے تو یہ ہوا کہ مرنے کے بعد گھروں سے کتابیں بھی تالاب میں پھینک دی گئی، جو کرم خوردہ ہو گئی ہیں وہ میرے گھر کو خراب کر دیں گی. تو یہ حال ہے اردو کے لوگوں کا. یہ میں صرف آج اردو تھوڑی بہت اگر زندہ ہے تو وہ مدارس سے یا غریب غربا سے یا جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو اردو پڑھتے ہیں. آج یہ ہے کہ اردو کا اخبار ایک ہوٹل والا خریدتا ہے، اور جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، نوکری پیشہ حضرات ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ دکان پہ جا کے ہم اخبار پڑھ لیں. لیکن ہم اخبار اردو کا کم لوگ لے رہے ہیں. یہ بھی ایک ہے. آپ انگریزی کا اخبار دیکھیں، ہندی کا اخبار دیکھیں، یا اور زبان بنگلہ میں دیکھیں، لیکن اردو کی تعداد کم ہے اخباروں میں. تو یہ بھی ایک جی جی آپ نے بجا فرمایا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں اپنے تجزیہ میں، کیونکہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں اردو کا جو معیار ہوتا ہے رسالوں کا، اخباروں کا، مجلات کا، وہ معیار ویسا برقرار نہیں رہا جو البلاغ کا ہوا کرتا تھا. نہیں، بہرحال معیار جو بھی ہو، شمع ہے 20ویں صدی، بانو، یا جو بھی رسالے نکلے یا جریدے نکلے، یا جو اس طرح کے صبح نو نکلا دربھنگا سے، رفتار نو نکلا، نئی کرن نکلا، اور بہرحال ابھی بھی نکل رہا ہے. خاکسار بھی ایک رسالے کا گویا
یہ ہے یعنی مدیر ہے تو کوشش ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام کے معیار یعنی ایسے ہیں کہ جو اس کو نہ پڑھا جائے یا معیار کمزور، ایسا کچھ نہیں۔ اصل میں یہ بالکل اردو کا حال ہے کہ بنیاد ختم ہو گئی۔ بنیاد جو گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، اگر زیادہ سے زیادہ انگریزی اسکول میں پڑھاتے ہیں اور گھروں میں کسی مولوی صاحب کو بلا کے تھوڑے بہت اردو پڑھا لیتے ہیں، چونکہ والدین نہیں پڑھاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے یہاں والدین کا سلسلہ تھا پڑھانے کا ہر گھروں میں، یہ نہیں کہ آپ اردو کے پروفیسر بنیں گے اس لیے اردو کی پڑھائی ہوتی ہے، صرف یہ کہ آپ اردو پڑھنے کا مطلب ہے کہ اپنی تہذیب سے واقف ہوں، اپنے دین سے واقف ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ اردو والے صرف مسلمان تو ہوتے نہیں، مسلمانوں کی زبان تو ہے نہیں، بن گئی ہو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ منشی نول کشور سائے کو دیکھیے، تمام جتنی کتابیں شائع ہوئی، نول کشور سائے لغات کشوری آپ کو دیکھ لیجئے، نول کشور سائے کی لغات کشوری وہاں سے شائع ہوئی، اور آج بھی لغات کشوری کا مقابلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے تمام خود دربھنگا کی تاریخ، آئین تیروت ہو، ریاض تیروت ہو، منشی بہاری لال فطرت، بابو اودھ پرساد بہار کی لکھی ہوئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں خواتین جو اس زمانے میں ہوتی تھی، اپنے بچوں کو شیر نے شکار کیا شفتالو کی شاخ پر، شیر نے شکار کیا شفتالو کی شاخ پر، تاکہ شین خواب درست ہو جائے، یہ سلسلہ تھا۔ آج کتنے گھروں میں یہ سلسلہ ہے؟ وقت آ گیا ہے کہ جس طرح سے تبلیغ ہوتی ہے مسجدوں میں نماز مصلی کو کی تعداد بڑھانے کے لیے کہ مسجدیں آباد ہوں، اسی طرح سے اردو کی تعلیم اور اس سلسلے میں ایک کوشش ہو کہ اردو گھروں میں پڑھائی جائے، دینی تعلیم کا رسالہ یا جو بھی جس طرح کی بھی اردو کی کتابیں ہوتی ہیں، تاکہ کم سے کم یعنی تمام زبانوں، اردو کا مطلب یہ نہیں کہ اردو جانتے تو دوسری زبان نہیں جانیں گے، اردو کا مطلب ہے کہ جانیں گے، جو زبان جانیں گے اس پر آپ کو قدرت ہوگی، یہ میرا کہنا ہے۔ اور آپ کو میں کم سے کم 10 ادیبوں کی فہرست میں بتا سکتا ہوں جن کے گھروں سے کتابیں بازار میں بک گئی ہیں، ان کے مرنے سے قبل بھی اور مرنے کے بعد بھی، یہ بہت سی ایسی مثالیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک فیملی میں 2 بھائی 3 بھائی ہے اور ایک بڑی پوسٹ پر ہے تو اپنے بچے کو کانوینٹ میں پڑھاتا ہے اور چھوٹے بھائی کو کسی مدرسے میں پڑھا دیتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کانوینٹ میں پڑھا ہوا آئی ایس ہو جائے گا اور مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ آئی ایس نہیں ہوگا۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو کانوینٹ میں پڑھ کے اور وہ کیا کہتے ہیں بہت ہی معمولی پوسٹ پر پرائیویٹ جاب میں ہے، اور بہت سارے چھوٹے سے اسکول سے پڑھ کے آئی ایس آئی پی ایس۔ تو یہ تو اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی قسمت اور اپنی جد و جہد، کوشش، کاوش اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ ہے کہ ہم یہ صرف منفی پہلو یہ نہیں کر رہے ہیں، اردو ٹھیک ہے کہ آپ بین الاقوامی لیول پر یہ زبان ہے، آپ انگلینڈ جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، کسی نہ کسی حیثیت سے اردو کی اپنی ایک پہچان ہے، تمام جگہوں پر اردو پڑھنے والے بھی ہیں، ایران جائیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اردو کریں، لیکن یہ کہ اردو کا، اور ظاہر بات ہے کہ اردو مٹے گی بھی نہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ اب وہ ظاہر بات ہے کہ داغ کی بات تو نہیں کہیں گے کہ بھائی نہیں کھیل ہے داغ یاروں سے کہہ دے کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے، یا اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ آج بھی آپ پارلیمنٹ دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھیں اردو کے شعر سے ہی وہ شروع کرتے ہیں اور اردو کے شعر پر ختم کرتے ہیں، تب جا کے ان کی تقریر مکمل ہوتی ہے، چاہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہی اردو صحیح کیوں نہ ہو۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی آپ نے بہت ہی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ وہ اردو کا شعر پڑھا ضرور جاتا ہے اور موویز میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلموں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کا نام اردو کہتے ہوئے شرماتے ہیں یا گھبراتے شرماتے ہیں۔ یہی جی نہیں آپ پلین پر آپ تو سفر کرتی رہتی ہیں، ایئر کرافٹ پر دیکھیں آپ، یا راجدھانی میں دیکھیں یا ٹرین میں دیکھیں، مولوی حضرات یا اردو کے ادیب حضرات جو اردو کے نام پر روٹی توڑتے ہیں، اردو کے پروفیسر ہیں، لیکن وہ اردو کا اخبار ہاتھ میں لے کے چلنا توہین سمجھتے ہیں۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ایسا نہیں کہ سب ایسے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اردو کا اخبار لے کے چلتے ہوں یا ٹرین میں یا پلین میں اردو اخبار پڑھتے ہوں، لیکن ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے۔ ایک تو میں بتا دوں اپنے بارے میں کہ میں تو سنسکرت پڑھ کے آیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ میں اردو کا پروفیسر ہوا، اور اردو کے پروفیسر کے بعد میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی جو حیدرآباد میں 1998 میں قائم ہوئی، اور اس کے ذریعے آپ پالیٹیکنک، MBA اور یہ BEd، ITI، یہ تمام اردو میں سینٹرل گورنمنٹ سے
یہ ادارہ قائم ہے, یونیورسٹی قائم ہے جس میں میری سروس لی گئی اور میں وہاں آ گیا باضابطہ. صرف اردو کی محبت میں آیا کہ اردو ذریعہ تعلیم ہے, مینڈیٹ ہے. آپ کوئی بھی ہوں, اگر اردو احمد محمد نام رہنے سے نہیں ہوگا, آپ کو 50 نمبر کی اردو جب تک آپ کے سبجیکٹ میں نہیں ہوگی, میٹریکولیشن میں یا گریجویشن میں, آپ وہاں داخلہ نہیں لے سکتے. تو یہ حیدرآباد میں ایک بڑا کام ہوا. اب ٹھیک ہے, اردو والے آپ اردو کی بات کریں, لیکن جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی کے ذریعے بھی کہیں سے اردو کی سرٹیفکیٹ آ جائے تاکہ میں اس میں داخلہ لے لوں یا اس سے ملازمت حاصل کر لوں. لیکن یہ کہ اردو کے نام پر ایک یونیورسٹی آئی جو سینٹرل گورنمنٹ نے قائم کی, اور بہت طرح کے کام ہوئے. آج آپ تو جاتی رہتی ہوں گی, آپ خود جائیں مانو میں دیکھیں کہ میڈیم ماس کمیونیکیشن اس کا دیکھیں, MBA دیکھیں, اور جتنے اردو پڑھنے والے ہیں وہ احساس کمتری کے شکار نہیں ہیں ماشاء اللہ, اور سب کی پلیسمنٹ بھی اچھی جگہ ہوتی ہے. بہرحال یہ تو ایک اضافی چیزیں میں نے چونکہ اردو کے متعلق بات ہو رہی ہے, اور ہماری جس یونیورسٹی سے میں وابستہ ہوں اور اس کا میں بانی ریجنل ڈائریکٹر دربھنگا کا تھا, جہاں یہ مولانا آزاد کا BEd کالج موجود ہے, پالیٹیکنک موجود ہے, ماڈل اسکول موجود ہے, وہاں صرف مسلمان نہیں پڑھتے ہیں, اردو والے پڑھتے ہیں. اردو جاننے والا کسی بھی کمیونٹی کا ہو, ان کا وہاں داخلہ ہوتا ہے, صرف اردو جاننے والا. اگر آپ احمد محمد ہیں, اردو نہیں جانتے ہیں, تو آپ کا داخلہ نہیں ہوگا. تو یہ مانوں کا یہ ہے مینڈیٹ ہے. تو امام اعظم صاحب, اردو کی باتیں تو کافی ہو گئی, یہ تو ہم نے اپنے قوم کا رونا رو لیا. آئیے اب ہم آپ کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کی تصنیفات پہ آتے ہیں. چونکہ یہ پروگرام ہے میٹ دا آتھر, تو یہاں پہ آپ حیثیت مصنف موجود ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ نے کن کن موضوعات پہ کون کون سی کتابیں لکھی ہیں, اور آپ کی وہ کون سی کتاب ہے جو آپ کو بہت پسند ہے, آپ کے دل سے بہت قریب ہے. دراصل وہ میرا جب دور تھا, میں نے تو کہا کہ 1978 سے میری ابتدا ہوتی ہے شاعری سے. لیکن یہ کہ اس دور میں ہم لوگوں نے کوشش یہ ہوتی تھی کہ آج کل کیا ہے کہ کاتا لے دوری, کوئی بھی چیز تحریر کیجیے فوراً وہ پریس کو جاتی ہے. اس دور میں یہ سب نہیں تھا, یہ رواج نہیں تھا, اور یہ سیکھنے سکھانے کا ایک سلسلہ تھا, اور مشورے کرنے کا ایک سلسلہ تھا, اور جو بزرگوں سے بہت کچھ لوگ حاصل کرتے ہیں. بہرحال تو یہ خاکسار بھی کوشش کرتا رہا. تو میری سب سے پہلے تصنیف جو میری آئی, ایسے تو میں نے ہندی میں بھی ایک کام کیا کہ سب سے پہلا 1987 میں نے ہندی میں ایک فولڈر نکالا جس کے 7-8 شمارے فولڈر میں شائع ہوئے, جس کا نام تھا صرف تمثیل نام سے وہ نکلتا تھا, اور ہزاروں اس کی کاپیاں چھپتی تھیں. اور ہندی اور اردو کے درمیان وہ قربت کے سلسلے میں, زبان کے سلسلے میں یہ میری کوشش تھی. پھر وہ کوشش بند ہوئی, تب میں نے رسالے کی طرف توجہ دی. تو خیر اس وقت رسالہ نہیں نکل سکا, لیکن یہ کہ کتابوں کا ایک سلسلہ تھا. جیسے میں نے, میری اصل میں ڈاکٹریٹ ہے مظہر امام, جو ممتاز شاعر اور وہ تنقید نگار سب کچھ ہیں, وہ خاکہ نگار اور محقق بھی ہیں, لیکن وہ اپنے کو شاعر ہی کہا انہوں نے, کبھی اپنے کو تنقید نگار نہیں کہا. ورنہ وہ اچھے تنقید نگار ہیں اور جن کی تحریریں پسند کی جاتی ہیں. تو مفتی الرحمان صاحب جو میرے مشفق استاد تھے, ان کے زمانے میں پروفیسر طیب صدیقی صاحب کے زیر نگرانی میں نے PhD کی. 1989 میں مجھے ڈاکٹریٹ کی سند ملی, جس کا عنوان تھا مظہر امام کی تخلیقات کا تنقیدی مطالعہ. میں نے کوشش کی کہ مظہر امام کے سلسلے میں جو ان کے اندر ان کا جو کلاسک سے لے کر اور ترقی پسند دور اور اس کے بعد جو جدید حیثیت, یہ تمام چیزوں کو سامنے لایا جائے, اور ان کے تمام پہلوؤں پر میں نے یہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا اور تمام کوشش کی. ان کی انٹرویو نگاری سے لے کے ان کے بچوں کے ادب کے سلسلے میں تمام پر میں نے کام کیے, اور پھر وہ کتابی شکل میں شائع ہوئی. تو مارچ 1997 تک میں نے ان کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی کوشش کی. ان کے بعد بھی سلسلہ 2-3 کتابیں اور آئیں. مونوگراف ساہتیہ اکیڈمی نے ابھی حال فی الحال مظہر امام پر لکھوایا ہے مجھ سے, یہ وہ چھپی ہے 2019 میں. ہندوستانی ادب کے معمار مظہر امام, UP نے لکھوایا مظہر امام شخصیت برائے UP اردو اکیڈمی 2017 میں. ایسے مظہر امام کے نام جو مرحوم مشاہیر ادب کے خطوط تھے ان جی ہیلو تو کیا من کر دو جو کہیں سے کال نہیں آئے.
हेलो जी मोहम्मद हेलो साहब, जी 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 तशरीफ ला चुके हैं आप। हेलो जी हेलो मोहम्मद साहब, जी फरमाइए, आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए फरमाइए। हाँ हेलो। हाँ फरमाइए, आपकी आवाज आ रही है। आवाज बिल्कुल धीमी हो गई, क्यों? नहीं, एकदम हमें खत्म हो गई हमें आवाज। आ रही है, हमें आ रही है, आप बोलिए अच्छे से, यहाँ पे आ रही है आवाज, अच्छे से आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो हेलो। जी प्लीज बोलिए, आप आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, तो मेरी अब तक तकरीबन 24 किताबें शाया हो चुकी हैं। निस मुलाकात, गुर्बतों की धूप पहला शेरी मजमूआ 1995 में शाया हुआ। उसके बाद मजहर माम की तख्लीकात का तनकीदी मुतालिया 1997 में, और निस मुलाकात 1994 में, और नए इलाके में जो अरुण कमल के हिंदी से उर्दू तर्जुमा साहित्य अकेडमी ने मुझसे कराया। इकबाल अंसारी फिक्शन का संगे मील मैंने तरतीब दी। मौलाना अब्दुल अली मासी तारुफ और कलाम मैंने तरतीब दी। गेसुए तनकीद मजामीन का पहला मजमुआ है, और दूसरा अहद इस्लामिया में दरभंगा और दूसरे मजामीन 2009 में तरतीब दी मैंने किताब। हिंदुस्तानी अदब के मेमार अब्दुल गफूर शहबाज, वो भी 2011 में शाया हुई। उसके बाद दूसरा मजामीन का मजमुआ गेसुए तहरीर, एक गेसुए तहरीर यानी गेसु सिलसिला सीरीज है, गेसुए तनकीद, गेसुए तहरीर। उसके बाद एक सेमिनार हिंदुस्तानी फिल्में और उर्दू, जिस पर बाज़ाब्ते किताब आई। जाहिर सी बात है कि उर्दू को इस्तेहकाम बख्शने में हिंदुस्तानी जबान ही सही, लेकिन फिल्मों का बड़ा रोल रहा है, और आप फिल्मों ने इस्तेहकाम बख्शा है उर्दू को, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उठा के देखें, ठीक है कि सर्टिफिकेट उर्दू की मिले न मिले हिंदुस्तानी जबान के तौर पर, लेकिन फिल्मों का बड़ा रोल है। उसके बाद फातमी कमेटी रिपोर्ट का तज्जियाती मुतालिया, वो भी मैंने तरतीब दी किताब। एक बड़ी शख्सियत थी, मुमताज नक्काद और इंशाइया निगार थे, छपरा के रहने वाले थे और कराची इस्लामाबाद में थे, प्रोफेसर नज़ीर सिद्दीकी। तो नज़ीर सिद्दीकी के 54 खतूत मेरे नाम थे, तो वो किताबी शक्ल में वो किताब आई, नाम ए नज़ीर। उसके बाद मनाजिर आशिक हरगानवी का लिटरेरी जोन, वो मेरी किताब आई। उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब, कसरत में वहदत का इजहार, वो किताब आई। उसके बाद दूसरा शेरी मजमुआ नीलम की आवाज आया 2014 में। 21वीं सदी में उर्दू सहाफत किताब आई, वो भी मैंने तरतीब। और गेसुए असलूब, वो भी मजामीन का मजमुआ 18 में शाया हुआ। नकूश अली नगर एक किताबचा है, और सेहरे पर बाजाब्ते किताब नहीं मिलती है, लेकिन मैंने सेहरे पर बड़ी मेहनत की, और सेहरे की अदबी मानवियत के उन्वान से 2019 में मेरी किताब आई तरतीब हिंदुस्तान। उसके बाद अभी किताब आई है जो सेमिनार 2008 में हुआ था, जो इंटरनेशनल सेमिनार हुआ, जिसमें अहमद फराज भी थे, और फातमी साहब उस जमाने में वजीर मुमलिकत थे, तो उनके ताउन से NCPUL दरभंगा रीजनल सेंटर मानू के इश्तराक से वो बड़ा सेमिनार हुआ किला घाट में, तारीखी नौयत का आलमी मुशायरा और इंटरनेशनल सेमिनार, जिसका कॉन्वेनर खाकसार था। तो उसकी किताब भी आ गई, पहली जंग आज़ादी में उर्दू जबान का किरदार। और मेरे हवाले से डॉक्टर इमाम आजम इजमाली जायजा डॉक्टर एम सलाहुद्दीन ने वो किताब तरतीब दी। अहद इस्लामिया में दरभंगा तहलील और तज्जिया, डॉक्टर सरवर करीम सदर शोबे उर्दू RNR कॉलेज समस्तीपुर में है, उन्होंने तरतीब दी। फिर उन्होंने PhD की प्रोफेसर रईस अनवर साहब के जेर निगरानी, जिसका उन्वान था दरभंगा का अदबी मंजरनामा डॉक्टर इमाम आजम की अदबी व सहाफ़ी खिदमात के हवाले से, ये 2016 में किताब आई। उसके बाद तमसील नौ, जो मैं मार्च 2001 से दरभंगा से शाया हो रहा है, जिस पर बाज़ाब्ते एक किताब आई, तमसील नौ अदबी सहाफ़त का नक्श, ये डॉक्टर इबरार अहमद इजरावी ने 2017 में शाया कराई। उसके बाद डॉक्टर इमाम आजम की बाज आफरीनी प्रोफेसर मनाजिर आशिक हरगानवी ने 2018 में तरतीब लिखी। उसी तरह कुर्बतों की धूप का अंग्रेजी तर्जुमा प्रॉक्सिमल वार्म्स के नाम से सैयद महमूद अहमद करीमी साहब ने तर्जुमा किया, जो 2018 में आई। और उसके बाद मेरे नाम मशाहिर के खतूत थे, जिसको तरतीब दिया है कलकत्ते के एक नौजवान शायर ने, जिसका नाम है शाहिद इकबाल, चिट्ठी आई है के उन्वान से। तो ये खाकसार का एक अदना सा खाकसार की एक अदना सी काविश है, और ये सिलसिला मैंने कलकत्ते की भी मंजूम तारीख लिखी है,
جس کا نام ہے یہی کولکاتہ ہے، جو کتاب بہت جلد آئے گی. اور بھی چیزیں آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں اس پہ لگی ہوئی ہیں قطار میں، لیکن انتظامی امور اور تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد جو وقت ملتا ہے اس پر میں مختصر سا وقت نکال کے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور ابھی ظاہر سی بات ہے کہ ابھی جسٹ 1 سال پر مشتمل ایک شمارہ آیا ہے تمثیل نو کا، جس پر خصوصی پیشکش ذوقی صاحب اشرف گل اور چٹھی آئی پر خصوصی شمارہ ہے جو آپ کے مطالعے میں ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے ہے، علامہ اقبال کی. اور علامہ اقبال کے بہت سارے اشعار ہیں، دنکر ہے کہ نیند کہاں ان کی آنکھوں میں جو دھن کے متوالے ہیں، گتی کی تشنا بڑھتی ہی جاتی پڑتے پگ میں جب چھالے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں نے یہاں سے آزاد امیدوار کے ایس ایس سی ایم اے کا ایم پی کا الیکشن بھی لڑ چکا ہوں 1989 میں. تو یہ تمام پہلو ہیں جو سیاست ہو، صحافت ہو، تمام چیزوں میں میرا کچھ دخل رہا ہے. میں نے کچھ دنوں وکالت بھی کی، یہاں دربھنگا بار ایسوسی ایشن کا ایک ممبر تھا، اور 1988-89 میں چند دنوں کے لیے میں نے جوائن کیا تھا اور میں نے تھوڑی بہت وکالت شروع کی. اس کے بعد فوراً ادبی جراثیم جو آدمی ذہن میں رہتا ہے اور اس طرف میں چلا آیا، ادب کے اس میں آ گیا اور میں پروفیسر ہو گیا. اور اس کے بعد میں ابھی انجینئر ڈائریکٹر کے عہدے پر ہوں، اور باقی اوقات جو ملتے ہیں اس میں تھوڑی بہت اردو کے سلسلے میں، اپنی زبان کے سلسلے میں اور دیگر زبانوں کے سلسلے میں بھی تھوڑی بہت قد و کاوش کرتا رہتا ہوں. اور میں اپنی نئی نسل کو بھی یہ کہوں گا کہ اردو پڑھیں. اردو پڑھنے سے بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ گھروں میں اردو کا اخبار نہیں لاتے ہیں کہ بچے اردو کے اخبار میں الجھ جائیں گے، اردو کے رسائل میں الجھ جائیں گے تو انگریزی سے الگ ہو جائیں گے، اور اس سے وہ یا تو ان کی یہ کم ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی، کیا ہوگا پتہ نہیں، یا ان کا معیار گھٹ جائے گا. ایسا بھی ہے، نام میں نہیں لوں گا. کچھ ہمارے احباب ایسے بھی ہیں جو وہ اردو کا اخبار اس لیے لاتے ہیں کہ بچے اس میں الجھ جائیں گے. تو بہرحال تو میری جو تھیم ہے میرے اس کا کہ میں نے تحقیق، تنقید، شاعری، مکتوب نگاری، ترجمہ، صحافت، مونوگراف اور ہندوستانی فلم وغیرہ کے حوالے سے تھوڑی بہت خامہ فرسائی کی ہے، جو آپ کی نظروں سے بھی وہ چیزیں گزرتی ہوں گی. اور خیر آپ تو خود مصروف ہیں، آپ خود ماہر تعلیم ہیں، اور آپ نے خود شاعری کی ہے. آپ کا تو مجموعہ غنچہ پھر لگا کلنے وہ کہیں پر ہے، میں تلاش رہا تھا، مجھے ملا ہی نہیں. بہرحال کہیں پر ہوگا، میری لائبریری میں ہے، اور ویسے کلکتے میں بھی ہے. تو یہ کہ میں کیا کہوں کہ یہ مزید جی کیا وہ رکھ ڈالوں. اور میرا پہلا شعری مجموعہ قربتوں کی دھوپ ہے جو میری پوری زندگی کا ایک اثاثہ ہے. اس کے بعد نیلم کی آواز ہے جو بھی میری زندگی کو جو بھی کرتا ہو منور کرتا ہو یا تاریکی کی طرف لے جاتا ہو، لیکن میری یہ اپنی کوشش ہے. اور گاہے گاہے کبھی سیمینار، کبھی مذاکرے، کبھی کچھ ہوتے رہتے ہیں. وقت ملتا نہیں ہے چونکہ انتظامی جو ہمارے یہاں ریجنل ڈائریکٹر کی پوسٹ بڑی اہم ہوتی ہے، اور ہر لمحہ 24 گھنٹے کاموں میں آدمی مصروف ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ان کاموں سے جو وقت نکلتا ہے میں وقت کو ضائع نہیں کرتا ہوں. اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹائم از سورڈ الوقت سیف، وقت تلوار ہے. تو بہرحال چلیے، بہت یہ بہت شکریہ آپ کا. آپ کی یہ بہت ہی حوصلہ افزا آپ کی تقریر رہی، اور آپ نے اپنے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں یقیناً نوجوان نسل کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے. اور میں دعا کروں گی کہ آپ اسی طرح سے اپنا قدم اور قلم دونوں ہی چلاتے رہیں، اور آپ اسی طرح سے رواں دواں رہیں. دو اور چار شعر میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو 2-4 اشعار پر ختم کروں. جی جی بالکل بالکل، آپ ارشاد اجازت ہیں، آپ کی اجازت ہو. ارشاد ارشاد. سب سے پہلے تو میں کلکتے کی تاریخ کا ایک بند میں سناؤں. جی بخیال، یہی کولکاتہ ہے، اس کا عنوان ہے، کتاب کا نام ہے یہی کولکاتہ ہے. جی بخیال جلتا بجھتا جاگتا اونگتا عالم بے نظیر، واہ شہر جمال شہر نگار حیرت و استجاب سے بھرا، جس کا ہر پہلو کچھ نئی کچھ پرانی داستان سناتا ہے. ہاں وہی جو پہلے کلکتہ تھا اب کولکاتہ ہے. اسی بہت طرح سے تمام اس میں جیپ کے مصرے ہیں، اور تمام میں نے کوشش کی ہے کہ بالکل ڈرامائی کیفیت نثری نظم میں یہ ایک ڈرامائی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال 2-4 اشعار کہ اسے جنون ہے لفظوں سے کھیلنے کا بہت،
اسے جنون ہے جنون ہے لفظوں سے کھیلنے کا بہت. اسے جنون ہے لفظوں سے کھیلنے کا بہت ہماری سادہ سی لیکن زبان سمجھے گا. واہ 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 کیا بات کہی ہے, بہت خوب. مکرر دوبارہ سے سنائیے جی. اسے جنون ہے لفظوں سے کھیلنے کا بہت اسے جنون ہے لفظوں سے کھیلنے کا بہت ہماری سادہ سی لیکن زبان سمجھے گا. یا یہ دیکھیے شعر کہ موسم کی جر خشک ہوئی ہے شاخوں پر ہیں پھول کھلے. موسم کی جر خشک ہوئی ہے شاخوں پر ہیں پھول کھلے اندر اندر سسک رہے ہیں ہونٹوں پر ہیں پھول کھلے. بہت خوب, بہت اچھا, بہت معنویت ہے اس کے اندر. کیا یہ دیکھیے معنویت ہے جی. کہ شہر میں اولے پڑے ہیں سر سلامت ہے کہاں اس قدر ہے تیز آندھی گھر سلامت ہے کہاں اور ہر طرف ایک جنگ کا ماحول ہے اعظم یہاں آدمی اب گھر کے بھی اندر سلامت ہے کہاں. واہ 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 واہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. ختم کرتا ہوں ایک شعر بہت توجہ چاہوں گا ابھی نئی 21ویں صدی کے تناظر میں دیکھیں کہ موبائل نے سکھایا گفتگو کا یہ نیا تیور. موبائل نے سکھایا گفتگو کا یہ نیا تیور کسی بھی واقعے کو داستاں ہونے نہیں دیتا. واہ واہ واہ, کسی بھی واقعے کو داستاں ہونے نہیں دیتا. بہت موبائل نے سکھایا جی. گفتگو کا یہ نیا تیور کسی بھی واقعے کو داستاں ہونے نہیں دیتا. وہ اپنے غم کو زیب داستاں ہونے نہیں دیتا کہ دل کا حال چہرے سے عیاں ہونے نہیں دیتا. شکریہ, بہت سما خراشی ہوئی. بہرحال اس لائق مجھ خاکسار کو سمجھا, ایک ادب کے ادنا سے طالب علم کو جس کو آپ نے اس لائق سمجھا اور آپ نے ملاقات ہوئی اس سلسلے کی. تو بہرحال میرے پاس وقت نہیں تھا ورنہ اور کچھ اس پر گفتگو ہوتی لیکن بہت کم وقت تھا. آج ہی آپ نے مجھے بتایا اور آپ بھی مصروف, لیکن خیر اس میں موقع نکال کے اور بہت سی ٹیکنیکلٹی سے میں واقف نہیں ہوں اس کے. بہرحال لیکن وہ اتفاق سے ہو گیا اور جو بیچ میں بہت بہت شکریہ آپ کا جی. آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی متانت کے ساتھ تفصیل سے اپنے بارے میں بتایا. ہمارے ناظرین کو یقیناً یہ پسند آیا ہوگا اور اگر ناظرین میں سے کچھ ناظرین ہمارے اس کی بنا پہ اردو پڑھنے اور لکھنے کا شوق پیدا کر سکے تو یقیناً ایک بڑا کارنامہ ہوگا ڈاکٹر امام اعظم صاحب کا. تو یہی نہیں میں اردو کا اخبار, میرے یہاں اردو اخبار, وہ اردو اخبار تاثیر روزنامہ پٹنہ 7 اسٹیٹ سے نکلتا ہے. اس کا زونل آفس بھی گنگوارہ میں ہے. تو وہاں سے جب میں کبھی آتا ہوں اپنے گھر تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ پرس میں رکھ لوں 8-10 اخبار اور لوگوں کو دیتا رہتا ہوں. لوگ یہ تاکہ اس بہانے کم سے کم اردو کی محبت پیدا ہو, اردو جاننے کی للک پیدا ہو, اس بہانے کم سے کم وہ اپنے گھروں میں اردو لائیں. یہ میرا مقصد ہے, میری کوشش ہے. میں نے بہار اسٹیٹ یونیورسٹی سروس کمیشن کو چھوڑ کے میں مانو میں آیا صرف اردو کی محبت. جی, وہ آپ کے درد جو آپ کے دل میں اردو کے لیے ہے وہ آپ کی آنکھوں سے آیا ہے, آپ کے الفاظ سے آیا ہے, آپ کی پوری شخصیت سے آیا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. ادنا سا طالب علم ہوں, شخصیت نہیں ہے, انسان ہے. پہلے تو آدمی را آدمیت لازم است, فارسی کا ایک شعر ہے کہ آدمی را آدمیت لازم است اود را گردون باشد ہیزم است. بہت اچھا, بہت خوب. تو امام اعظم صاحب اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اس پروگرام کو دیکھا اور اسے سراہا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.